आँखें गजल है आपकी, आँखें गजल है आपकी। मेरी आवाज़ आ रही है, अब ठीक हो रही होगी। अच्छा खैर, आप आंखें गज़ल हैं आपकी में आतिफ़ तौक़ीर के साथ हैं। और इस बीच में मेरी आपसे सबसे पहले तो ये दरख्वास्त होगी कि आप अहबाब जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमेशा हुआ करता है और आज भी हो रहा है, हर हफ्ते की रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे, इस प्रोग्राम में ये जो जितने भी अभी दोस्त हैं, ये अगर इस प्रोग्राम को अपनी वॉल पर शेयर कर देंगे तो इससे होगा ये कि हमारे जो अहबाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं हैं वो भी फिर मौजूद हो पाएंगे और फिर जो गुफ्तगू है वो आगे बढ़ पाएगी। मैं भी अपने जो फेसबुक की वॉल है उस पर मैं शेयर कर देता हूँ ताकि जो अहबाब ग़ालिबन वहाँ फेसबुक की वॉल पर मेरे साथ हैं वो भी इधर आ जाएं और फिर उनसे गुफ्तगू हो पाए। खैर, आपसे गुफ्तगू रहेगी इस बीच में। आज काफ़ी अहम मौज़ूआत हैं हमारे सामने, और मैं यकीनन चाहता था कि इस पर सैर हासिल आपसे गुफ्तगू हो। मैं ज़रा ये इसको पहले अपनी वॉल पर शेयर कर दूं ताकि जो अहबाब मुझे मेरे पेज पर देखने की बजाय मेरी प्रोफाइल में देख रहे हैं मुझे, वो भी उन तक भी मैं पहुंचना शुरू हो जाऊं। खैर साहिबो, मामला ये है कि आपसे इस लिहाज से गुफ्तगू रही है हमेशा और हो रही है और इस दफ़ा भी हो रही है कि हर दफ़ा हमारे सामने एक मौजू रहता है और उस मौजू पर फिर गुफ्तगू होती चली जाती है। आप मुझे सिर्फ एक दफ़ा अगर आप कमेंट में मुझे बता देंगे कि क्या मेरी आवाज़ दुरुस्त अंदाज से पहुंच रही है या नहीं, तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो भी मुझे बता दें, और अगर आवाज़ पहुंच रही है और कम पहुंच रही है तो उस सूरत में भी मुझे बता दें, ताकि मैं देख पाऊँ कि क्या क्या है मामला और वजह क्या है और कैसे हो सकती है और बेहतरी इसमें। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल में तो आवाज़ आपको ठीक तरह से आना चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा, 1 मिनट पहले तक आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। अच्छा, ये बड़ा मामला है कि हर बार कुछ ना कुछ मामला हमें रहता ही है इसका। खैर, मैं इसको अगर कुछ गेन बढ़ा दूँ तो शायद आवाज़ और बढ़ जाए। देखते हैं, तो मैं कुछ गेन बढ़ा देता हूँ ताकि आवाज़ आप तक पहुँचना और बेहतर तरीके से शुरू हो जाए। ओके, मैं अब देखता हूँ क्या अब आपको मेरी आवाज़ ठीक तरह से आ रही है। अच्छा जी, अब ठीक है मेरी आवाज़ या अभी कम है? ये बड़ा फ़ायदा ना कि आपका साथ ही साथ आपके पैगामात पहुँचते रहते हैं तो आसानी हो जाती है, कि जो अ, आसानी इस लिहाज से हो जाती है कि कम से कम ये मालूम चलता रहता है कि आप तक ठीक पहुँच रही है ये ट्रांसमिशन, या हम वज़न में ठीक तरह से सब मौजूद हैं या नहीं हैं। तो मुझे अगर आप एक दफ़ा फिर मुझे ज़रा बता दें तो आसानी हो जाए मेरे लिए कि अब ठीक है मामला या ठीक नहीं है। क्योंकि मैं कल देख रहा था तो सारी चीज़ें अपने ठीक तरीके से काम कर रही थी, और अब मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। मगर मेरे लिहाज से तो जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है सब कुछ।
ان پٹ بھی دیکھ لیتا ہوں میں. بالکل میرے پاس تو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. آپ مجھے ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیجیے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. اچھا, میری اب آواز ٹھیک آ رہی ہے. ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے, اور اگر نہیں آ رہی تو میں معذرت چاہتا ہوں. میرے خیال میں جتنا بہتر ہو سکتا تھا میں نے وہ کر دیا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں میرے خیال میں اب میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو جائے گا. اگر آپ کو میری آواز اب ٹھیک آ رہی ہو تو مجھے بتا دیجیے. خیر, آج آپ سے گفتگو رہے گی جس طرح ہمیشہ رہا کرتی ہے, لیکن اس بیچ میں اچھا ابھی بھی ٹھیک نہیں آ رہی آواز. اچھا, آواز نہیں آ رہی ہے, کانٹ کیے جی. اچھا, تو اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس صورت حال میں. آؤٹ پٹ بھی ٹھیک ہے میرے پاس سے, تو یہ ٹھیک جا رہا ہے, ٹھیک جا رہا ہے, یہ بھی ٹھیک جا رہا ہے. ملٹیپل آڈیو بھی ٹھیک جا رہا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے میرے پاس سے. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے. ہز کمنگ, یس آئی کین انڈرسٹینڈ بیکاز آئی ہیو, میں نے گین کافی بڑھا دیا ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا. میں اس کو ریموو کر دوں تو اب دیکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے, اب کافی ہے, یا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے آواز؟ آواز ٹھیک ہے صاحبو یا ٹھیک نہیں ہے؟ ذرا مجھے پھر ایک دفعہ مطلع کر دیجیے. بڑی بری بات ہے کہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بار بار, لیکن صاحبو مسئلہ یہ ہے کہ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بہتر ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. مجھے تھوڑا سا پھر آپ کی مدد چاہیے ہوگی, کیونکہ کچھ ہی دیر میں پھر میں جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر گفتگو کرنے میں ضرورت رہے گا. پہلے اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں آواز کی بابت تو آسانی رہے. میرے پاس سے تو ساری چیزیں درست نظر آ رہی ہیں مجھے. اب مجھے دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ کو لو آڈیو نہ ہو. اچھا, اب بھی اگر کم ہے آواز تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ آواز کیوں کم ہے صاحبو. آواز کم ہونا تو نہیں چاہیے. میں ذرا ایک سوال, میرے خیال میں اب ٹھیک ہے. اب آواز ٹھیک ہے؟ اگر آواز ٹھیک ہے تو مجھے بتا دیجیے تاکہ میں آپ سے گفتگو ہو پائے. میرے خیال میں مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ کافی ٹھیک جا رہی ہے آواز اب تک. اگر ایسا ہے تو آپ مجھے ایک بار پھر آخری بار مطلع کر دیں تاکہ پھر ہم آگے بات کر پائیں. اچھا, ابھی تک اب تو نہیں ہونا چاہیے, اب تو ٹھیک ہونی چاہیے آواز میرے. ناؤ فائن, اچھا ٹھیک ہے, چلیے بالکل ٹھیک ہے. چلیے صاحب, آنکھیں غزلیں آپ کی میں آپ سے ملاقات رہتی ہے, اور اس دفعہ اس لحاظ سے ملاقات اہم ہے کہ عام پروگرام سے ہٹ کے جس طرح آپ سے گفتگو ہوتی ہے جب بھی, تو احساسات کی بات ہوتی ہے, جذبات کی بات ہوتی ہے. پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ فطرت کے دیے ہوئے جذبوں کو اپنے آس پاس پھیلے ہوئے معاشرے میں, اور پھر معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی بے شمار جو ہمیں میسر ہیں چیزیں, ان کے ساتھ ان جذبوں کو, ان سچے جذبوں کو جوڑ کے دیکھیں, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں کہاں وہ جذبے سچے الفاظ میں منطبق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فطرت چونکہ تمام ہی چیزوں سے مبرہ ہے, اعلیٰ ہے, اور فطرت نے ہی ہم سب کو جنا ہے, تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے, ان معاشروں کی اقدار, ہمارے تہذیب کے معاملے, ہمارے تمدن کے تمام تر اعداد و شمار, یہ سارے کے سارے فطرت کے بعد کے ہیں. فطرت ابتدا ہے, اور ظاہر ہے فطرت چونکہ ارتقاء کا موجب بھی ہے, تو ارتقاء پھر فطرت کے بعد سب سے اہم, اور پھر فطرت کے اور ارتقاء کے بعد جو چیزیں ہیں وہ تہذیب اور تمدن اور آپ اور میں ہیں. ہم آج اس دور میں جس طرز سے مل رہے ہیں یہ فطرت اور ارتقاء کی وجہ سے ہی ہے.
اس بزم میں آج خاص بات یہ ہے کہ چند روز قبل کراچی میں امجد فرید صابری کو بڑے بہیمانہ انداز سے قتل کر دیا گیا، اور ظاہر ہے وہ اس لحاظ سے ہم سب کے لیے دکھ ہے کہ دنیا بھر میں جو چند ایک چہرے جن پر ہم ہمیشہ ناز کیا کرتے ہیں یا جو ہمارے لیے کسی حد تک پہچان کا ایک ذریعہ ہیں، ان میں سے جب کسی شخص کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے تو پھر دنیا بھر میں ہمارا ایک چہرہ کم ہو جاتا ہے اور ہمارے اپنے چہروں پر ایک ایک خراش بڑھ جاتی ہے، ہمارے چہرے بدنما ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ہمیں اس بدنما چہرے سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے اندازے قائم کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع کو میں چاہتا تھا کہ بات کی جائے، اور پھر کچھ روز قبل ایک ٹی وی چینل کی جانب سے مجھے کال موصول ہوئی، اور وہ سوشل میڈیا پر جو مختلف طرز کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں چونکہ اب سوشل میڈیا انتہائی طاقتور میڈیم بن گیا ہے پاکستان میں بھی، تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ تمام مسائل پر گفتگو ہوتی ہے بشمول مذہب، اور پھر کئی افراد مذہب کے حوالے سے انتہائی توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی آج، اور پھر آخر میں ہم آنکھیں غزل آپ کی کا جو روایتی رنگ ہے، احساس کا رنگ، اس جانب بڑھ جائیں گے۔ صاحبو، جیسا آپ نے اگر پرومو دیکھا ہو اس پروگرام سے پہلے، گزشتہ روز میں نے ایک پرومو آپ کی نظر کیا تھا، اور تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہم کیوں اس بزم میں آج امجد کو یاد کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان جو اب اس میں ایک ٹکڑا پاکستان بھی کہلاتا ہے، یہ پہلے ہندوستان کی سرزمین تھی، اور یہاں پر رہنے والے افراد ظاہر ہے یا تو ہندو مت سے جڑے ہوئے تھے یا بدھ مت سے۔ پھر یہاں پر مختلف صوفیاء کرام پہنچے، بے شمار محبتیں لیے، اور ہندوستان کی سرزمین چونکہ صدیوں سے موسیقی کے ساتھ پلی بڑی تھی، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کسی شخص کے لیے کہ وہ اس صنف کو چھوڑ کے ان تک پہنچ سکتا۔ یہ بات عام ہے، میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ موسیقی انسان نے نہیں بنائی، موسیقی فطرت نے بنائی ہے۔ بانس کے جنگلوں سے جب ہوائیں گزرتی ہیں تو ان بانس کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے چھید بانسریاں بن جاتے ہیں، بارش کے قطرے زمین کو چھوتے ہیں تو ایک خاص سر، ایک خاص ردم، ایک خاص تال ہوتی ہے۔ پھر اس کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، چاہے اس کی آواز آپ سن پاتے ہوں یا نہ سن پاتے ہوں، کیونکہ انسانی کان تو ایک خاص درجے سے لے کے ایک خاص درجے تک کی آوازیں سن سکتا ہے، لیکن اس سے اوپر اور اس سے نیچے کی آوازیں ایسا نہیں کہ آوازیں ہیں نہیں، آپ نہیں سن سکتے، مگر وہ آوازیں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ کائنات کی ایسی کوئی شے غالباً نہیں ہوگی جس میں کسی حد تک ارتعاش نہیں ہوگی، اور ارتعاش ہوگی تو آواز پیدا ہوگی۔ پھر پہاڑوں بیچ خود کو یا کسی کو پکارتے ہوئے آپ گمک سنتے ہیں، بازگشت سنتے ہیں۔ یہ بازگشت بھی ہم نے نہیں بنائی، یہ ایکو ہم نے نہیں بنایا، یہ بھی فطرت نے بنایا۔ اور پھر شاعری میں انسان نے جب لفظ اور آوازیں ایک دوسرے سے گفتگو کے لیے استعمال کرنا شروع کی تو بہت جلدی اسے معلوم ہو گیا کہ اگر اس میں موسیقی یعنی سر یعنی تال کا رنگ شامل کر دیا جائے، موسیقیت شامل کر دی جائے، تو آواز اور الفاظ کا تاثر بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، شاید ہی آپ میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ باتیں نہیں جانتا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ امجد فرید جیسا شخص میرے ملک اور میرے شہر میں قتل ہوتا ہے، اور پھر
فیس بک پر اور یہاں وہاں ٹویٹر سمیت سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر میں نے وہ کمنٹس دیکھے کہ میں چونک گیا. میں افسردہ تو تھا ہی, میں دہشت زدہ بھی ہو گیا. یقین جانیے کہ پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو حیرت ہو رہی ہے. اس لیے کہ میں اس سے قبل بھی گزشتہ پروگرام میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں پر اب سانحات اتنے آسان ہو گئے ہیں اور لوگ اس قدر جڑ گئے ہیں ان سانحات سے کہ اب تو سانحہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی سانحہ ہے بھی. تو صاحب وہ بات یہ ہے کہ امجد صابری کا قتل, ظاہر ہے وہاں پر اس معاشرے میں بے شمار اہم افراد قتل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہر روز ہو رہے ہیں, لیکن اس قتل سے زیادہ کریہ چیز یہ نظر آئی مجھے کہ اس قتل کی تشویش اور اس قتل کی مذمت کی بجائے ایک بار پھر وہی ایک پرانا رویہ, ذمہ داری نہ اٹھانے کا, اور پھر کچھ احباب کی جانب سے تو اس قتل کو درست قرار دینے جیسا کبھی اور گندا عمل. اور یہ اوریہ مقبول جان کی بات میں آج اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود ایک پروگرام میں ان کو دیکھا اور وہ یہاں وہاں چھپنے کی جو ایک خاص روایت بن گئی ہے اس معاشرے میں, اسی کا سہارا لے کے وہ اس قتل کو بھی کسی طرح سے بس جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے. یعنی ذمہ داری نہ لینا, کسی چیز کی ذمہ داری قبول نہ کرنا, یہ خود ایک بھیانک عمل ہے, ایسا بھیانک کہ جس کی کوئی مثال یا نظیر ملتی نہیں. جب آپ کوئی گھمبیر کام دیکھتے ہیں, کوئی گندا کام دیکھتے ہیں, اور پھر اس گندے کام کو اگر آپ روک نہیں سکتے, اگر آپ اس گندے کام پر بات نہیں کر سکتے, تو پھر خاموش رہیے, لب سی لیجیے, نہ یہ کہ آپ ظالم کا ساتھ دینے لگ جائیں. مجھے اس موضوع پر مزید کچھ بات سے قبل میں سوچ رہا تھا کہ جان ایلیا کی ایک نظم ہے, وہ بہت منطبق ہوتی ہے اس پورے معاملے پر, میں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. گزر گئے پسے در کی اشارتوں کے وہ دن کہ رقص کرتے تھے میں خار رنگ کھیلتے تھے, نہ محتسب کی تھی پرواہ نہ شہردار کی تھی, نہ محتسب کی تھی پرواہ نہ شہردار کی تھی, ہم اہل دل سرے بازار رنگ کھیلتے تھے. غرور جبہ و دستار کا زمانہ ہے, نشاط فکر و بساط ہنر ہوئی برباد. غرور جبہ و دستار کا زمانہ ہے, نشاط فکر و بساط ہنر ہوئی برباد. فقیہ ہو مفتی ہو وائز پہ حرف گیر ہو کون, یہ ہیں ملائکہ اور شہر جنت شداد. ملازمان حرم نے وہ تنگیاں کی ہیں, فضائیں ہی نہ رہیں رقص رنگ و بو کے لیے. یہ انتظام تو دیکھو خزاں پرستوں کا, بچھائی جاتی ہیں سنگینیاں نمو کے لیے. اسی ہوس میں ہے, اسی ہوس میں ہے ہر دم یہ دشمنان جمال, جو سوئے رنگ اٹھے اس نظر کو گل کر دیں. جو بس چلے ان کا تو یہ فضا بیزار, شفق کا رنگ بجھا دیں سحر کو گل کر دیں. ہوئی ہے جانب محراب سے وہ بارش سنگ کہ عافیت خم ابرو کی ہے بہت دشوار. ستم کیا ہے عجب منجنی کے ممبر نے, حریم دل کی سلامت نہیں رہی دیوار. یہ عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ بھی منافقت کی شبیہوں کا خوف طاری ہے. نماز خوف کے دن ہے کہ ان دنوں یارو قلندروں پہ فقیہوں کا خوف طاری ہے. ہیں ظلمتوں کی مربی طبیعتیں ان کی, کبھی یہ روشنی طبع کو نہیں مانے. ہے روشنی کا انہیں ایک ہی نظارہ پسند کہ جشن فتح منے اور جلیں کتب خانے. دیا ہے کام انہیں شب کے سرپرستوں نے سپیدائے سحری کو سیاہ کرنے کا. ملا ہے عہدہ کلیسائے عرب سے ان کو
شعور مشرق نو کو تباہ کرنے کا۔ گزشتہ عہد گزرنے میں ہی نہیں آتا، یہ سانحہ بھی لکھو موجزوں کے خانے میں، جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں۔ میرے خیال میں جان نے یہ نظم درست کہی تھی، اور میرے خیال میں اگر آپ اپنے آس پاس اور خاص طور پر رات 8 بجے کے بعد جو احباب بیٹھتے ہیں یا زیادہ تر احباب بیٹھتے ہیں اور وہ جس سوچ کا پرچار کرتے ہیں اس دیس کے اندر، جس دیس میں پہلے ہی دراڑیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ باہر سے ایک ملک لگتا ہے لیکن اندر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، کہیں ذات پات ہے، کہیں برادریاں ہیں، کہیں مذہب کے نام پر تفریق ہے، کہیں فرقے کے نام پر تفریق ہے، کہیں مسلک کے نام پر تفریق ہے، کہیں ایک مسجد اور دوسری مسجد کے بیچ اتنا فاصلہ ہے کہ آوازیں تو اذان کی ٹکراتی ہیں مگر لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس بیچ میں ایسے معاشرے میں کسی اہل فکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان خلیجوں کو پاٹ دے اور لوگوں کو قریب لائے، نہ یہ کہ ان خلیجوں میں مزید زہر بھرے، اور یہی کام میں ہر روز ہوتا دیکھتا ہوں اس معاشرے میں۔ قوالی کیا تھی؟ قوالی یہ تھی کہ جب ہندوستان میں مسلمان آئے اور وہ مسلمان ہندوستان کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہتے تھے اور انہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور ہم بھی ثقافت رکھتے ہیں اور ہم بھی آواز رکھتے ہیں اور ہم بھی جذبات رکھتے ہیں اور ہم بھی سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، اور ہم بھی دلوں کو چھونا جانتے ہیں، تو پھر قوالی کی صنف ایجاد ہوئی۔ امیر خسرو جو ایک طرف فارسی زبان کے ماہر ہیں، فارسی زبان ان کی زبان ہے، مگر وہ ساتھ ہی ایک نئی زبان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور آج آپ جس اسکرپٹ میں لکھ رہے ہیں وہ اسکرپٹ اگر امیر خسرو نہ ہو تو شاید آپ کے پاس اسکرپٹ بھی نہ ہو۔ شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز و وصلت جو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اس میں پہلا مصرع فارسی اور دوسرا اس وقت کی ہندوی یا ہندوستانی زبان میں لکھا ہوا ہے جو بعد میں چل کے اردو بن گئی۔ خیر، یہ ساری باتیں شاید آپ کو معلوم ہیں، ہر روز یہ باتیں بتانے کی نہیں ہیں، مگر دکھ اس بات کا ہے، اور سنگین دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف جب پوری قوم صدمے کی حالت میں ہوتی ہے، یہ افراد ان سماعتوں میں رس گھولنے والی آوازوں کے قتل ہو جانے پر ماتم کرنے کی بجائے ان قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو قاتل ان آوازوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم سب کی آوازیں چھیننا چاہتے ہیں۔ اس مٹی کا چہرہ جن جن آوازوں، جن جن چہروں، جن جن صداؤں کی وجہ سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے یا دنیا اسے خوبصورت سمجھتی ہے، وہ تمام عنصر آہستہ آہستہ کاٹتے جا رہے ہیں۔ ہر عنصر کے ساتھ ہمارے چہرے پر ایک بھیانک لکیر پڑتی ہے، ہمارا چہرہ بگڑتا ہے، اور پھر لوگ ہمیں اس گندے اور گھٹیا اور غلیظ چہرے سے جانتے ہیں، بدنما اور بدصورت چہرے سے۔ یہ مٹی ایسی تھی نہیں، یہ بدنما لوگ جو ہمیں آج نظر آ رہے ہیں یہ اتنے بدنما تھے نہیں، انہیں بدنما بنا دیا گیا۔ اقبال، مزے کی بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ایک جانب یہ اقبال کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو شاید اقبال نے بھی نہ سوچا ہو۔ اگر اقبال آج اس معاشرے میں ہوتا تو یقین مانیے کہ اگر وہ شکوہ لکھتا تو شاید جواب شکوہ لکھنے تک زندہ نہ رہتا۔ اگر سچل سرمست آج اس دور میں منم گدائم مدم منم خدائم کہہ دیتا، یعنی میں خدا ہوں، اس عشق و مستی اور جذب کی کیفیت میں، تو شاید وہ اگلا مصرع کہنے تک زندہ نہ رہتا۔ یہ معاشرہ شاہ لطیف کو قتل کرتا، یہ معاشرہ بابا بلے شاہ کی گردن اڑا دیتا، یہ معاشرہ وارث شاہ کو ذبح کر دیتا۔ دنیا بھر کے تمام معاشرے پچھلی صدی سے اگلی صدی میں آتے ہوئے جہالتوں کی کئی روایتیں پیچھے چھوڑا ہے۔ جانے ہم کیسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اپنے ساتھ وہ روایتیں جو ہماری پچھلی نسلیں پیچھے چھوڑائی تھیں، وہ جانے کتنی صدیوں پہلے کی روایتیں ہم اٹھا کر پھر اپنے اس آج کی تہذیب میں لے آئے۔
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قوالی ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ امیر خسرو ٹھیک نہیں تھا، بابا اولیاء ٹھیک نہیں تھے، نظام الدین اولیاء، اجمیر معین الدین چشتی اجمیری درست نہیں تھے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کہہ دیا گیا اور یہ سوال کیسے ہو گیا، تو آپ نے شکوہ پڑھا ہے؟ آپ نے اقبال کی شاعری پڑھی ہے؟ آپ نے ارمغان حجاز پڑھی ہے، یا بانگ درا پڑھی ہے، یا بال جبرائیل پڑھی ہے، یا رموز عجم پڑھی ہے، یا پیام مشرق پڑھی ہے؟ یعنی دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو اہم اشخاص ہیں جن پر آپ کی ثقافت کھڑی ہے، ان اشخاص کی تمام تر افکار کو آپ رفتہ رفتہ رد کرتے جا رہے ہیں۔ اور جانے کون سا نیریٹو ہے یہ، جانے کون سا اظہاریہ ہے یہ، جو ہمیں یہ تک سمجھانے پر مائل نہیں کرتا کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال مسلمان نہیں تھے، یا بابا بلے شاہ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا آپ کی نئی تعریف کے مطابق، یا وارث شاہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو جائیں؟ کیا میاں محمد بخش کو دوبارہ سے دائرہ اسلام میں آنا پڑے گا؟ امجد فرید صابری کا قتل تو ایک بھیانک عمل تھا ہی، لیکن اس سے زیادہ بھیانک عمل یہ تھا جو آس پاس ایک غیر معمولی اور بدنما گفتگو چل رہی تھی کہ قوالی چونکہ حرام ہے، اور وہ شرک کر رہے تھے، یا وہ یوں کہہ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اس لیے انہیں قتل کر دیا گیا۔ صاحبو، کیا آپ نے کسی شخص کے دل کے اندر اتر کر یہ جانچ لیا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں تو ایسے شخص کے لیے صرف ایک جواب ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی آپ کی مرضی سے گزاری جائے اور آپ کی تعریف کے مطابق جو اسلام طے کر دیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، تو آپ ایک وعدہ ضرور کر لیجئے، یا یقین دہانی کرائیے کہ ہر شخص کی قبر میں جا کر جواب آپ دیں گے۔ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں، اگر آپ یہ یقین دہانی کرا لیتے ہیں، تو یقین مانیے آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کرنے کو تیار ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ یقین دہانی آپ کرانے کو تیار نہیں ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ زندگی تو آپ کی مرضی سے گزاریں، آپ کی طرز سے گزاریں، مگر جواب وہ اپنا دیں۔ تو صاحب جواب بھی پھر آپ ہی دیجیے۔ خیر، اس روز یہ اس سلسلے کا اس لیے بھی حصہ ہے کہ اوریہ مقبول جان کے پروگرام میں مجھے بلایا گیا۔ میں ظاہر ہے میں ٹیلی فون پر تھا، تو میرے پاس گفتگو کا اتنا کنٹرول نہیں تھا، اور اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ اس شخص کو ہوتا ہے جو اسٹوڈیو میں موجود ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر ہے اوریہ مقبول جان نے یقیناً فائدہ اٹھایا کہ میں گفتگو جو بھی کرنے کی کوشش کی اس میں وہ داخل ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں اوریہ مقبول جان صاحب کی جس طرح شکایت ہے کہ بعض احباب فیس بک پر اور دیگر جگہوں پر انتہائی فحش اور بری زبان استعمال کرتے ہیں، نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات تو مختلف مذاہب کی اہم ترین ہستیوں کے لیے۔ ظاہر ہے یہ ایک بھیانک عمل ہے، ایک کری عمل ہے، لیکن صاحب اس سے بھی زیادہ کری عمل یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا سکھایا نہیں۔ ہم نے ان بچوں کو جانے کیسے ابہام میں، جانے کیسی ایبسرڈی میں چھوڑ دیا، ایک مبہم سی کیفیت میں چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے آپ نے جس طرز کی اسلامیات ان بچوں کو پڑھائی ہے، ان بچوں کے پاس اب جو مینز ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہیں۔ وہ جب کچھ پڑھ کے آتے ہیں اور پھر ان کے سامنے معلومات کی ایک عجیب دنیا کھلتی ہے جو کئی دفعہ بالکل اس کے متضاد ہوتی ہے، جیسی آپ نے انہیں پڑھا دی ہے، تاریخ مسخ شدہ پڑھائی ہے آپ نے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی لوگ تو آپ ہی کی طرح آنکھیں بند کر کے اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کئی لوگ، ظاہر ہے تمام انسان برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے، تمام انسان معاشرتی طور پر برابر ہیں، فطری طور پر ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ صلاحیتوں میں ایک صلاحیت اس شخص کا سوال کرنا بھی شامل ہے۔ تو پھر ہوتا یوں ہے حضور کہ ان میں سے کچھ اشخاص وہ اس وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس ایک مسلسل سوال کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک شک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور چونکہ انہیں ان بچوں کو بچپن سے
گفتگو کی تربیت دی نہیں گئی، سوال کو درست انداز سے اٹھانے اور تحقیق کرنے کی تربیت دی نہیں گئی، اس لیے وہ پریشان ہو کر اس طرح کی بھیانک زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں حضور فرماتے ہیں، حضرت اولیاء مقبول جان صاحب، کہ دنیا بھر میں جب بھی کوئی شخص حکومت کے خلاف بات کرتا ہے یا کوئی قانون توڑتا ہے تو اسے آئی پی ایڈریس سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں، میں نے اس روز بھی ان سے کہا تھا اسی پروگرام میں کہ حضرت یہ آپ کیا روانڈا کی بات کر رہے ہیں، یہ کانگو ریپبلک کہاں، کون سی معاشرت کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں کسی شخص کو گفتگو کرنے پر آئی پی ایڈریس دیکھ کر پکڑ لیا جاتا ہے؟ اصل میں ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ جس عہد میں پیدا ہوئے ہیں اس عہد میں یہ ساری چیزیں تھیں نہیں، وہ اس عہد میں آ تو گئے ہیں مگر وہ اس ارتقاء کے ساتھ نہیں آئے جس ارتقاء سے ہم تمام لوگ گزرے ہیں، یا پہنچنا چاہیے یا اس ارتقاء کا ساتھ دینا چاہیے تھا، وہ وہیں رہ گئے، شاید انہیں معلوم ہی نہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کا ایک ایک مین استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس جدید ٹیکنالوجی کے کسی مین کا، کسی موجد کو یہ ان کا نام نہیں لینا چاہتے، اسے کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، یعنی اعزاز یہ نہیں دینا چاہتے مگر استعمال یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن لاؤڈ سپیکر کے موجد کا نام نہیں جانتے، یہ مائکروفون استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن مائکروفون کے موجد کا نام نہیں جانتے، یہ بندوق استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن کہ انہیں بندوق کے موجد کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں اور ہمیں کیسی بھیانک صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک اور معاملہ بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی ضروری ہے، اس پر بھی بات ہونا چاہیے، اور میں ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیغامات کی طرف بھی دیکھ لوں، شاید آپ کے پیغامات کچھ اس طرز کے ہوں کہ ان پہ بات ہو، اگر کچھ اہم بات ہے تو میں یقیناً چاہوں گا کہ اس پر ہم آگے بڑھیں اور آپ کے پیغامات بھی ساتھ ساتھ میں ملتے رہیں۔ اچھا، اب دوسری بات میرے خیال میں ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بات بھی پہنچتی رہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئی پی ایڈریس سے پکڑ لیا جاتا ہے، تو حضور آئی پی ایڈریس، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسا ایک وتیرہ ہے پاکستان میں گفتگو کا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کرنے لگے تو اسے بیچ میں کاٹ دیجئے تاکہ وہ اپنی دلیل دے نہ پائے، اور آپ جیسا چاہیں اس میں کوئی بات ہو، وزن ہو، دلیل ہو نہ ہو، آپ بس بولتے چلے جائیں۔ تو اس روز اولیاء مقبول جان نے بھی بس ایسا ہی کیا، یعنی سوال مجھے کیا گیا، جب میں گفتگو کرنے لگا تو اسے ایک اور رنگ میں ایک اور طرف موڑ کر لے گئے، کہنے لگے ہولوکاسٹ پر بھی قانون ہے۔ شاید انہیں ہولوکاسٹ کا معلوم ہی نہیں ہے، یا شاید انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے ہولوکاسٹ کا جرمنی میں قانون کیا ہے، اور ہو بھی اور اگر وہ قانون کسی انسان کے اظہاریے سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے یا کسی انسان کو سوال پوچھنے سے منع کرتا ہے تو اس قانون کو بھی تنقید کا نشانہ ہونا چاہیے، حالانکہ ہولوکاسٹ کا قانون نسل پرستی کا قانون ہے، اور اس میں اسی قانون میں نیچے یہ بھی تحریر ہے کہ اسے فکری، تحقیقی اور تخلیقی مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن شاید اولیاء مقبول جان کی نظر پڑی نہیں یا انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات جو ان کی تھی وہ یہ کہ جی ایسے لوگوں کو پکڑ لیا جانا چاہیے، تو صاحب اب حضور انٹرنیٹ ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، آپ کے ملک کا قانون ظاہر ہے پوری دنیا پر نہیں چلتا۔ اگر کوئی شخص کینیڈا میں بیٹھ کر یا امریکہ میں بیٹھ کر کوئی بری زبان استعمال کرتا ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں واویلا مچائیں، بلکہ یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کریں کہ وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بجائے علمی اور ادبی گفتگو کریں اور ادبی زبان کا استعمال کریں۔ سوال پوچھنا ہر انسان کا حق ہے، ظاہر ہے کوئی بھی نازیبا زبان استعمال کرنا، اور خاص طور پر ایسی اسپیس میں جہاں بے شمار لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، اور کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص یا کسی بھی نظریے کے شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال کرے جو بالکل غیر مدللانہ ہو، جو درست زبان نہ ہو۔ دلیل کی بات کیجئے، دلیل سے بات کیجئے، اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے سوالات رکھیے اور ان سوالات پر بات کیجئے، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن جب آپ گالیاں دیتے ہیں یا بری زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا نقطہ یا آپ کا خیال عام نہیں رہتا، بلکہ لوگوں کی نظر صرف اور صرف
اس گالی یا نازیبہ زبان کی طرف مڑ جاتی ہے اور آپ کا بنیادی نقطہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک طرف نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ہر طرف سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، چونکہ کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں تربیت دی نہیں گئی گفتگو کرنے کی، ہمیں سکھایا نہیں گیا کہ کس طرح بات کرنا ہے، کس موضوع کو کس طرح چھیڑنا ہے۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جانیں کیا اور جانیں کس کس طرح سے کسی بھی موضوع پر کسی بھی طریقے سے بات کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ خیر، یہ ایک معاملہ تھا، کیونکہ مجھے اگلے دن انہوں نے مجھے اسی دن جب میں ان کے پروگرام میں تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں کل آپ سے ایک طویل ملاقات کے ذریعے گفتگو ہوگی اور آپ سے بھرپور مکالمت ہو پائے گی، مگر اگلے روز مجھے شام میں انہوں نے فون پر بتایا، بلکہ میسج پر بتایا کہ کسی وجہ سے اس موضوع پر اب گفتگو چونکہ ہو نہیں رہی تو اس موضوع کو ہم نے اگلے کسی دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اس لیے آج آپ تکلیف نہ کیجیے۔ تو ظاہر ہے میں دوبارہ اس پر گفتگو نہ کر پایا، اور اس لیے مجھے اس بزم کا سہارا لینا پڑا۔ یقین مانیے کہ اوریہ مقبول جان ہرگز کوئی ایسے عام شخص نہیں تھے میرے لیے کہ میں ان پر اس بزم میں وقت صرف کرتا، لیکن ضروری یہ تھا کہ اوریہ مقبول جان صرف ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک خاص طرح کی سوچ ہے۔ اس سوچ نے ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جس معاشرے میں پہلے ہی اتنی دراڑیں ہوں، اس معاشرے میں لوگوں کو ایک پل کا کردار ادا کر کے مختلف لوگوں کو آپس میں ملانا چاہیے، نہ یہ کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر نفرت انگیز گفتگو کی جائے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، اور اس پر ضرور ہم سب کو نہ صرف گفتگو کرنا چاہیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد کی مذمت کی جانا چاہیے، اور ایسے افراد سے سوال پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیوں ہیں ٹی وی پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا جنرل لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، تجزیہ کار۔ صاحب، تجزیہ کار صرف وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں کوئی تجزیہ کیا ہو، جس نے کوئی علمی یا اکیڈمک ڈگری لیتے ہوئے امپیریکل ریسرچ کی ہوئی ہو۔ ذرا ان سب احباب سے پوچھئے گا کہ آپ کس ریسرچ کے تحت تجزیہ کار بنے ہیں، یہ ذرا پوچھئے گا۔ اور یہ میرے خیال میں آپ سے زیادہ ان ٹیلی ویژن چینلز کو پوچھنا چاہیے جو ایسے احباب کو، جنہوں نے کبھی زندگی میں تحقیق نہیں کی، ان احباب کو وہ محقق کے طور پر یا تجزیہ کار کے طور پر ٹیلی ویژن چینل پر ایک ایک گھنٹے کی سپیس دے دیتے ہیں۔ اس پر میرے خیال میں ان ٹی وی چینلز کو سوچنا چاہیے کہ وہ جب ایسے افراد کو ٹی وی پر سپیس دیں گے تو اس کے جواب میں ظاہر ہے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا جو معاشرے میں ہمارے نکل رہا ہے۔ اور خاص طور پر ٹی وی کو اس لیے بھی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ لوگ بیٹھ کر اسے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ انفارمیشن کا ایک بہت بہترین اور تیز رفتار ذریعہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے یہ ہرگز درست انفارمیشن اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بایس ہے۔ یہ صرف ایک خاص کھڑکی سے دنیا کو دیکھا گیا انفارمیشن کا سٹرکچر ہے۔ آپ اگر ایک مکان میں رہتے ہوں اور اس مکان میں 600 کھڑکیاں ہوں تو یہ درست عمل نہیں ہوگا کہ آپ صرف ایک کھڑکی کھول کر باہر کو دیکھ کر اسے دنیا سمجھ لیں۔ آپ کو ساری 600 کھڑکیاں کھولنا پڑیں گی اور پھر آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ اس کمرے کے باہر کی دنیا کیسی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو یہ ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ میرے نزدیک یا میرے خیال میں یہ بات ہے، لیکن جب آپ ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر ایسے احباب کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں اور وہ ساتھ ہی یہ پیریڈ ایک فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہے، اس کے علاوہ دنیا ہے نہیں۔ ایسے افراد کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی خود چونکہ ایک ہی کھڑکی سے دیکھی ہے تو اس لیے ان کے نزدیک دنیا کی صرف ایک ہی ایگزسٹنس ہے یا موجودگی ہے، اور وہ اس کھڑکی کے باہر وہی چکور دنیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنیا کا کوئی کانسیپٹ ان کے پاس ہے نہیں۔ ایسے افراد کو آپ کوئی معلم سمجھنے کی بجائے، کوئی مدبر یا دانشور سمجھنے کی بجائے ایسے افراد کی علمی اور ذہنی صحت پر سوال کیا کیجیے۔ اور آخر میں ایک بار پھر آپ تمام احباب سے کہوں گا کہ امجد فرید صابری نے ہمارے ملک کا نام بہت بلند کیا ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر جا کر اس شخص نے اپنی آواز کے ذریعے اور پھر اس کے خاندان نے بھی بے شمار ممالک میں جا کر بے شمار مواقع پر اپنی آواز اور سروں کے ذریعے ہمارے ملک کے چہرے اور ہماری روایتوں اور ہماری ثقافت کی نمائندگی کی ہے اور ہمیں ایک خوبصورت پہچان دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسے افراد ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی قیمتی ہیں، اور ایسے افراد میں سے ایک شخص کی بھی کمی
یقین مانیے کہ وہ معاشرے پر ایک گھنونا داغ ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد کو جو آپ کے ملک، آپ کی مٹی کے صحیح ترجمان ہوں اور آپ کا اچھا چہرہ بیرونی دنیا کو دکھاتے ہوں، ان ایسے افراد کو تحفظ دیجیے اور ایسے افراد کی حفاظت کیجیے، کیونکہ آپ کے پاس ایسے افراد بہت زیادہ نہیں ہیں۔ خیر، آنکھیں غزلیں آپ کی میں عموماً اس طرح کی گفتگو ہوتی نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، بڑی سنجیدہ سمت نکل گئے ہم، اور خیر اس لیے زیادہ ضروری تھا کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے اور بہت سے احباب اس سلسلے میں نے ان سے رابطہ بھی کیا اور ان سے دریافت بھی کرنے کی کوشش کی کہ کیا کیا جائے اس موضوع پر، چونکہ میں چاہتا نہیں تھا کہ آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں گفتگو ہو، لیکن جتنے بھی احباب تھے انہوں نے کہا کہ اس پر ضرور گفتگو کیجیے، تاکہ جو گفتگو آپ کو انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں بلا کر کرنا تھی اور جس طرح سے آپ نے دلیل دے کر گفتگو کرنا تھی، اس دلیل کے ساتھ آپ اپنے پروگرام میں بات کیجیے۔ خیر، میں پھر بھی ابھی بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں اور اسی طرح سے گفتگو کرنا چاہیں تو میں ان کے پروگرام میں ابھی بھی نہ نہیں کروں گا، میں ضرور، اگر مجھے کہیں گے تو میں ضرور حاضری دوں گا، اور امید ہے کہ اس دفعہ وہ گفتگو میں بات کاٹنے کی بجائے اپنی دلیل دینے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، اور خاموش ہونے کے بعد دلیل دوسرے شخص کی سننے کے بعد پھر اپنی دلیل دیں گے یا اس کا رد کرنے کی کوشش کریں گے۔ خیر، آج تو یہ خیر جانے اس سنجیدگی میں کیا کیا ہوتا چلا گیا اور آپ سے گفتگو خیر یہ ضروری بھی تھی۔ اور اچھا خیر، ایک اور بات جو میں پچھلے دنوں میں نے آپ سے درخواست کی، وہ آپ کو میرے پیج پر نظر آ رہی ہوگی۔ میں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ہمیں ایک مکمل چینل کی ضرورت ہے جس پر واقعی میں دانشور بیٹھیں، جس میں دنیا کے مختلف پروفیسرز کو، محققین کو اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بٹھایا جائے اور ان سے علمی گفتگو کی جائے۔ ایسے ہمیں پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے فنڈ ریزنگ کی ایک اپیل کی ہے، میرے پیج پر وہ موجود ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس میں ضرور شامل ہوں، اور ایک دن ہم جلد ہی، امید ہے کہ ہم جلد ہی وہ خواب اپنا پورا کر لیں گے، اور ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس ایسا ہوگا جس پر ہم واقعی میں یہ سمجھ سکیں گے کہ ہمیں علم اور معلومات دونوں میسر آ رہے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس اب تک ایسا کوئی ذریعہ ہے نہیں جس ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات کو ہم زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ ہمارے ہاں معلومات پر اس قدر قدغن ہے اور اس قدر بے ہنگم ہے وہ معلومات کہ جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ تجزیہ کار کی مجھے کوئی تعریف ہی بتا دیجئے کہ جس تعریف کے تحت آپ کسی شخص کو تجزیہ کار کہہ رہے ہوں، وہ میرے خیال میں شاید آپ کے لیے ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ خیر، میں آخر میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ہوئی، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے پیجز پہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ بات آگے پہنچ جائے، کیونکہ بات آگے پہنچنا نہایت ضروری ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب ہمارے معاشرے کو ایک ایسے برج کی ضرورت ہے، پل کی ضرورت ہے، جہاں پر لوگوں کو سوال کرنے دیا جائے اور ان کی تربیت یہ کی جائے کہ وہ بیہودہ یا نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی بجائے اچھے الفاظ میں گفتگو کریں، دلیل سے گفتگو کریں، بات کریں اور بات سنیں ایک دوسرے کی۔ اور اس کے بعد ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ معاشرے میں برداشت ہونی چاہیے۔ یقین مانیے کہ برداشت ایک بہت برا لفظ ہے، معاشرے میں قبولیت ہونی چاہیے۔ ہمیں مختلف آئیڈیاز کو، مختلف خیالات کو قبول کرنا چاہیے، ہاں ان سے اختلاف کے ساتھ ہمارے پاس یہ اختلاف کا حق اپنے پاس رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں ان کو برداشت نہیں بلکہ قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں مختلف طرح کے انسان رہتے ہیں اور مختلف طرح کے انسان مختلف طرح سے سوچتے ہیں۔ اس لیے ہم جب مختلف طرح سے کے انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ مختلف طرح کے انسان مختلف طرح سے ہی سوچیں گے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری طرز سے ہی سوچیں، ہماری طرح سے ہی سوچیں۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا بھی چاہیے تاکہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ قربتیں ہوں، اور سوال کے ذریعے اور جواب کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو کھوجیں، اختلاف کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو کھوجیں، نہ کہ گریبانوں پر ہاتھ ڈال کے۔ خیر، مجھے ایک اب ظاہر ہے مجھے اپنا اس پورے سٹرینس سے باہر نکلنا ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں سب سے مناسب طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ شاعری کا سہارا لیں، کیونکہ شاعری خود ٹرینس پیدا کر دیتی ہے، ایک خاص آہنگ پیدا کر دیتی ہے، اور وہ آہنگ آسان رہتا ہے آپ کو کسی خاص ماحول سے کسی خاص ماحول کی طرف لے جانے کے لیے۔ میں ایک نظم آپ کی نظر کر دیتا ہوں، اس کا نام ہے رانی۔ یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جس معاشرے کی داستان میں نے بھی آپ کو سنائی ہے۔ ٹھٹھا
شہر کی طرف ایک دفعہ میرا جانا ہوا تو وہاں مکلی کے علاقے سے بہت برس پہلے کی بات ہے، غالباً 1997 کی بات ہے، جب میں کراچی میں رہا کرتا تھا، تو میں ایک بس میں بیٹھا تو اس بس میں ایک چھوٹی سی بچی، وہ خود بھی بہت چھوٹی سی تھی لیکن اس چھوٹی سی بچی نے ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا اور وہ سونف سپاریاں بیچ رہی تھی، اور اس بیچ میں جو وہاں بس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ جس طرح سے، جس انداز سے اس لڑکی سے پیش آ رہے تھے، وہی اس نظم کا موجب بھی بنے۔ آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ سر پر موٹی چادر اوڑے، ہاتھوں میں اپنے سے بھاری بچہ لے کر، سانولی رنگت والی رانی چلتی بس میں میٹھی سونف سپاری بیچنے آتی ہے، اور بس کے سارے لوگوں کی بھوکی نظریں اس کے کپڑے پھاڑ کے جسم کو چھوتی ہیں، لیکن سب سے بے پرواہ وہ سانولی رنگت والی رانی 1 روپے میں 1 سپاری کی آوازیں بیچتی ہے۔ سیٹ پہ بیٹھنے والے کتے، ماس پہ بھونکنے والے کتے اکثر اس کو چھو لینے کو سونف سپاری بھی کھاتے ہیں۔ جب کوئی اس کے ہاتھ کو چھو لے، جانے کیوں وہ بچے کو ایک بوسہ دے کر اپنے سر سے چادر کھینچ کے اپنا جسم چھپاتی ہے۔ اس پاگل لڑکی نے جانے کتنے بوجھ اٹھا رکھے ہیں، اس بچے کا، اس چادر کا، ان بھوکی کالی نظروں کا، لیکن پھر بھی رات کو اس لڑکی نے اس سے زیادہ بوجھ اٹھانا ہے، خود سے بھاری اس بچے کے بھاری باپ کو پہلانا ہے۔ پھر ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ عاطف بھائی وہ ایک پرانی نظم ہے میری موت کے نام سے، وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں، پھر اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو اپنے اختتام تک لے جاؤں۔ موت ایک نظم کا نام ہے۔ ایک نئی کتاب جو میری آ رہی ہے اس سال کے آخر تک، اس میں سے بھی اسی سے وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور امید ہے کہ آپ اس کے پیغام، اس سے اختلاف ضرور کیجیے گا، ضرور۔ میں ہرگز ہر صورت میں میری تمام باتیں درست نہیں ہوں گی، یقیناً نہیں ہوں گی، اور یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اختلاف ضرور کیجیے، مگر مدلل انداز سے گفتگو کیجیے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم سب کو ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ خیر، کہیں دشتے قیامت میں، کہیں غاروں میں رہتی ہے، دھوئیں کی کروٹوں کے زائچوں پر رقص کرتی ہے، ہواؤں میں لٹکتی ہے، زمینوں پر بھٹکتی ہے، کبھی گولی پہن کر گھر کے آنگن میں اترتی ہے، کبھی یہ سانس بن کر جسم میں گھس کر لہو تھکوانے لگتی ہے، کبھی سورج نگلتی ہے، کبھی چندہ چباتی ہے، کبھی یہ آگ کی لو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتی ہے، کبھی پلکوں پہ چڑھ کے آسماں سے کود جاتی ہے، کبھی یہ حادثہ ہے اور کبھی یہ سانحہ بھی ہے، کبھی یہ واقعہ ہے اور کبھی یہ راستہ بھی ہے۔ یہ ایسا سانپ ہے جو عکس اپنی آنکھ میں رکھ لے تو پھر مکتی نہیں دیتا۔ یہ ایسی رات ہے جو اپنے کالے بازوؤں سے روشنی کا قتل کرتی ہے، اگر یہ ٹھان لیتی ہے تو سب کچھ جان لیتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں بھی یہ پہچان لیتی ہے، اور اس سے لڑ کے آخر زندگی بھی ہار اپنی مان لیتی ہے۔ کہیں پاتال میں چھپ کر بھی کوئی بچ نہیں سکتا، کسی مجمع، کسی پنڈال میں چھپ کر بھی کوئی بچ نہیں سکتا، فقط نتنے پھلا کر یہ لہو کو سونگھ لیتی ہے، بدن کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ ازل سے موت اندھی ہے، ازل سے موت اندھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بزم کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے اپنے پیجز پر اسی وقت شیئر کا بٹن دبا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات بھی پہنچ جائے، اور معاشرے میں جو محبت اور قربت کا اور ایک دوسرے کو برداشت اور قبول کرنے کا جو درس ہے وہ درس بھی سب تک پہنچ جائے۔ بالکل ہر پروگرام میں جس طرح ایک آخری لمحہ آتا ہے جب آپ کو اس تقریب سے، اس بزم سے نکلنا ہوتا ہے، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے سہار انصاری کا غالباً، کہ عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی۔ ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت کے سوا کچھ بھی نہیں، شاید ضرورت بات کرنے کی، ضرورت بات سننے کی، ضرورت سانس لینے کی، ضرورت
فرصتوں کے وقت کو آسان کرنے کی۔ ضرورت کو محبت نام دے لینے سے اجنبیت کی سرحد کم نہیں ہوتی۔ سو ہم ایک دوسرے کو جان پانے میں بڑے مایوس ٹھہرے ہیں۔ میں گھنٹوں بات کرتا ہوں، تمہاری فرصتوں کے وقت کو آسان کرتا ہوں۔ میرا اس پر یہ دعویٰ ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ تمہارا بھی یہ کہنا ہے کہ مجھ سے پیار کرتی ہو، سو ہم آسانیوں سے جھوٹ کی عادت نبھانے میں مہارت سیکھ لیتے ہیں، ضرورت کو محبت مان لیتے ہیں۔ مگر سچ ہے، ضرورت کی قسم سچ ہے، ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت ہے۔ ایک سرگوشی مجھ سے بولی، کیا وہ تم ہو جو میرے کانوں سے لگ کر اپنی غزلیں اپنی نظمیں کہہ جاتا ہے؟ پھر میں بولا، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر وہ بولی، بہت برے ہو، بہت برے ہو، نیند اڑا کر سو جاتے ہو۔ سنو زندگی، مجھے تم سے ملنا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ سنو زندگی، مجھے تم سے بچھڑنا برا لگتا ہے، بہت برا۔ مگر